हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू अवर चैनल्स लर्नर्स क्लब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज मैं जिसकी बायोग्राफी को रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक अजीम ग्रेट पर्सनालिटी थी। उसने अपने जो है ना वो उसने इंसानियत के लिए हमेशा काम किए, क्योंकि वो हमेशा इंसानियत को आगे प्रमोट करना चाहती थी। वो हमेशा जो लाचार हेल्पलेस लोगों की हमेशा उसने मदद की। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और इनकी लाइफ को पढ़कर ठीक। इसने जो है ना यतीमों के लिए बहुत से सेंटर खोले। वो लोग जो हेल्पलेस थे, जिसमें सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, कोढ़े लोगों को इसने अपने गले के साथ लगाया, इनको इज्जत दी और इनको एक अच्छी तालीम दी और अच्छा मर्तबा दिया। ये वो कोई और नहीं, मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा, आप लोगों को पता है कि मदर टेरेसा ने बहुत से अवार्ड्स अचीवमेंट किए, जैसे कि उसने अमन का नोबेल प्राइज़ इनाम हासिल किया, भारत रत्न अवार्ड हासिल किया। उसके बाद और भी बहुत से अवार्ड इसने रिसीव किए। इस तरह आज हम मदर टेरेसा की बायोग्राफी का पहला पार्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पहले पार्ट में देखेंगे कि ये कहाँ पैदा हुई और कहाँ से एजुकेशन हासिल की और कैसे ये मिशनरी नन बनी और किस तरह इसकी सर्विसेज दी और इंसानियत के लिए क्या क्या काम किए वो देखेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले मदर टेरेसा बेसिकली ये 1910 को 27 अगस्त 1910 को अल्बानिया के शहर स्कोबिया में पैदा हुई। ठीक है, अल्बानिया के शहर स्कोबिया में पैदा हुई और ठीक इसने जो वहाँ पैदा हुई उसके बाद इसने क्या क्या काम किए हैं वो सारे हम देखेंगे और 1997 में इसकी डेथ होगी। ये सारा प्रॉपर हम आगे देखेंगे कि किस तरह। सबसे पहले 1910 में, ठीक 1910 में ये इसकी जो पैदाइश होती है 1910 में मदर टेरेसा की 27 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा वाज बोर्न, ठीक पैदा होती है। ठीक इसका जो 27 अगस्त 1927 को अल्बानिया के शहर स्कोबिया में पैदा होती है। ठीक है, स्कोबिया में पैदा होती है एंड मैकडोनियल्स। ठीक इसका जो असल नाम एग्नेसिस होता है, एग्नेसिस बिजायू होता है। ठीक क्योंकि स्कोबिया इस टाइम जो कैपिटल ऑफ ये ऑस्ट्रेलिया के करीब है और आजकल वो कैपिटल ऑफ मैकडोनियन का है। ठीक और इसके फादर जो थे, इसके जो फादर का नाम निकोला था और इसकी मदर का नाम डेलन फेलन था बुजायो। ठीक ये दोनों पेरेंट्स के इसके नाम थे। इसका फादर एक बिजनेसमैन था, कंस्ट्रक्शन का इसका बिजनेसमैन था और इसकी मदर हाउसवाइफ थी। एगिंस वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रंस। ये 3 बच्चों में सबसे छोटी थी एगिंस। ठीक सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो मदर टेरेसा का लक़ब किस तरह दिया गया, एगेंस से चेंज कर इसको मदर टेरेसा का लक़ब किस तरह दिया गया ये देखेंगे। 1917 में इसके क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। 1917 में जब ये छोटी होती है, तकरीबन 7 ईयर्स की ओल्ड होती है, तब इसके फादर जो इसका फादर होता है निकोला बिजायू का कत्ल हो जाता है। वो एक सक्सेसफुल अल्बानियन के बिजनेसमैन था। ठीक है, ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। इसका जो पार्टनर था, जिस पार्टनर का नाम था किबालो शेयर्स, वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे, मगर जब इसके फादर की डेथ हो गई तो वो डिसअपियर हो गए, वो बिजनेस सारा पैसा लेकर भाग गए। जब यहाँ पर उसकी जब इसके फादर की डेथ होती है तो बहुत सारी फैमिली पर परेशान होती है कि अभी क्या करें। उस टाइम जो है ना इसकी 7 साल मदर टेरेसा की एज होती है। ये उस टाइम बहुत ही मुश्किल होता है, हर फैमिली के लिए बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि आपका जब
بڑا کمانے والا چلا جائے تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے آپ کے لیے. پھر اس کی ماں نے جو ڈینن بجایو نے وہ ساری رسپانسبلٹی لی اور پورے گھر کو چلایا، اور یہاں تک کہ وہ بھی ایک کمپیشنیٹو وومن تھی جس طرح اس کے فادر. یہ بہت ہی مذہبی لوگ تھے، بہت ہی اسٹرکٹ تھے اس ٹائم، کیونکہ کیتھولک کا دور تھا، برٹش کا بہت رول تھا، اس لیے ہر بندہ جو ہے نا اسلام پر زیادہ جو ان کے جو کرسچینٹی پر زیادہ فوقیت دیتا تھا اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کی ماں نے پھر بہت سے کام کیے، ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا. وہ بزنس ایز اے ہاؤس وائف اس نے اسٹارٹ کیا تھا، اپنے کچھ کشیدہ کاری کے کپڑوں کا کلوتھ اینڈ سیونگ کے ذریعے سے. وہاں سے اس نے بہت سے آگے گرو کیا اس کی ماں نے. ٹھیک. یہ بات بھی بہت ٹھیک، اس کے بہت گرو کیا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا مسائل ہوئے وہ دیکھتے ہیں. 1922 میں بھی یہ اس ٹائم تھا، یہ جو اس کے فادر کے ڈیتھ کے بعد، ٹھیک ہے، بہت پریشانیاں تھیں. اس کی وجہ سے 12 سال کی اس کو غم تھا. جب 12 سال کی عمر میں اس کو بہت ہی غریبی کی مدد کرنے کا پیشوا میں محسوس کیا. جب یہ پڑھنے کے لیے گئی، ٹھیک ہے، اس کا جو ارلی ایجوکیشن جب اس نے حاصل کی تھی وہ وہاں سے حاصل کی تھی، جو البانیا کا ارلی ایجوکیشن دا پرائیویٹ کیتھولک اسکول سے اس نے حاصل کی. جب وہاں پر یہ پڑھ رہی تھی 1922 میں، وہاں پر جب پڑھا، جب اس کو چھٹیاں ملی تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو مدد کرنے کی کوشش کی. ان کے ساتھ اس نے مل کر اپنے مقامی جو پاش تھے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ، جو ان کا گروپ ہوتا تھا سولٹی. ٹھیک ہے. یہ گروپ کا کام بھی دیکھ رہے ہو آپ لوگ، یہ گروپ ہے، یہ بیسیکلی اس گروپ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک نوجوانوں کا ان کا گروپ تھا جو کہ ہندوستان میں گئے. وہاں پر نوجوانوں کے جو گروپ تھے ان کے ساتھ مل کر وہ ایک پاش کی مشنریز پر کام کرتے تھے. ہندوستان میں مشنری کا کام ترتیب دینے کے لیے فیصلہ کیا. پھر اس نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ 12 سال کی عمر میں غریب لوگوں کی مدد کرنے کا پیشہ محسوس کیا، اور اس مقامی پاش کے نوجوانوں کے ساتھ اس نے ایک سوڈی گروپ میں شامل ہو کر ہندوستان میں مشنری کام کی ترتیب لینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اس طرح اس نے بھی اس کام میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کا کام یہی ہوتا ہے، جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے. اس ٹائم سب کانٹیننٹ میں بہت ہی زیادہ غریب تھی، غربت تھی، اور بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے. اس وجہ سے وہاں جانے کے لیے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 1928 میں. ٹھیک. 1928 میں کیا ہوتا ہے یہ سارا ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے 1928 میں ایسے ہوا کہ ان کی عمر 18 سال کی ہوئی. ٹھیک ہے. مدر ٹریسا کی عمر اس ٹائم 18 سال کی ہوئی. ٹھیک. ایگنس کی اس نے جوائن کیا ان کا ایک بہت ہی مشہور جوائن کیا سسٹر آف لیریٹو. یہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہوتا ہے جس میں مطلب نن کی جو ہے نا پوری پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے، کس طرح نن بنا جاتا ہے. نن آپ لوگ سمجھ سکتے ہو، ہمارے پاس نن فیمیل نیو پریش ہوتی ہے جو کہ اپنی کرسچینٹی کو آگے پرموٹ کرتی ہے اور ہر چیز سے وہ پاک ہوتی ہے، نہ وہ ریلیشن بنا سکتی ہے، ایون وہ ہر چیز سے مطلب ایک ان کا کرسچینٹی میں. پھر یہاں سے اس نے سسٹر آف لیریٹو میں وہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، ڈیلبن میں شامل ہو کر، اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا 1928 میں. دسمبر میں اس نے آئرلینڈ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے. ٹھیک. دسمبر 1928 کو ان لوگوں نے کیا کیا، لیو کر دیا، چھوڑ دیا آئرلینڈ کو فار انڈیا جانے کے لیے. ایگنس کا جو ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کس طرح اس نے سسٹر آف لیریٹو انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا، جس میں نن کی پوری ٹریننگ پراپر ہر چیز تیاری دی جاتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ڈبیلین ان کو بھیجا گیا فردر نن کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کروانے کے لیے. دسمبر 1928 جب یہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ نن بنے کی، اس ٹائم اس کی جو مادر تھی
بہت زیادہ اس سے غصے میں تھی. مادر ٹریسا کی جو مادر تھے ڈینن فلم بجوائیو، وہ اس چیز سے بہت زیادہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو نن بننے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں بھی بیٹھ کر لوگوں کی مدد کر سکتی ہو، نن کیوں بنو. اس چیز سے اسے بہت پہلے شروع میں اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، ناراض ہوئی مادر ٹریسا سے، ایگنس سے. یہاں دیکھا جائے گا کہ ایگنس کو جب یہ نام دیا گیا، ٹھیک ہے، ایگنس کو یہ نام ٹیریسا آفٹر دا، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایگنس ٹیریسا کا نام لیکوزنس کے سینٹ تھیریسز کے بعد لیا. ٹھیک، یہ جو ہے ایگنس ٹک دا نیم کو ٹیریسا آفٹر دا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ٹیرنسز آف لیگونسا دا پارٹنر سینٹ آف دا مشن. ٹھیک ہے، ایک مشنری ہوتا ہے. جب ایگنس کو ٹیریسا کا نام اس ٹائم دیا گیا جب لیگوسس کے سینٹ تھیریسز کے بعد جو مشنری اس کو دیا گیا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ مشنریز کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے مشنریز وہ ہوتے ہیں جو چیریٹی کو، کرسچینٹی کو آگے پرموٹ کرتے ہیں، ان کو مشنری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سینٹ آف دا مشنز یہ دیا گیا اور اس پر سرپرستی تھی حاصل ہوئی تھی. اس کی وجہ سے اس کو مادر ٹیریسا کا لقب دیا گیا. اور اس کے بعد جب یہ چیز اس کو دی گئی، اس کے بعد ان کے بعد جو اس کو این ادر نن آلسو کال دا ٹیریسا. اس کے بعد نن کے لیے یہ ہوتی تھی اس ٹائم کنڈیشن کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹائٹل لے سکتے ہیں. اس ٹائم اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا، سب سے پہلے اس نے ٹیریسا، سسٹر آف ٹیریسا کے نام سے مشہور ہوئی. اس کے بعد دیر واز اس کے نک نیم بنگالی ٹیریسا کے نام سے بھی اس کو پکارا گیا، کیونکہ یہ جب بنگال کی طرف آئی نا، وہاں سے بنگالیوں پر بھی اس نے بہت سا کام کیا. وہاں سے ملیشیا اس طرح ہوتے ہوتے یہاں پر یہ بنگالین ٹیریسا کا لقب بھی دیا گیا. اور ٹیریسا زبان میں بہت اچھی تھی. ایون اس ٹائم اس کو انگلش نہیں آتی تھی. ٹھیک، اس کو اس ٹائم انگلش نہیں آتی تھی اور ہندی بھی اس نے بعد میں آ کر سیکھی. اس ٹائم اس کو ایک اپنی کرسچینٹی کی جو لینگویجز تھی وہ آتی تھی، اور اس کے بعد اس کو جغرافی کی اچھی ٹیچر تھی، ایکسپرٹ. ٹھیک، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ وہاں اس ٹائم جو ہے نا مادر ٹیریسا کو لقب دیا گیا جب یہ نن بن چکی تھی کمپلیٹلی. پھر اس کو سسٹر ٹیریسا کے نام سے پکارے جانے لگے. ایگن سے سسٹر ٹیریسا کا نام اس کو دیا گیا. پھر آگے بڑھتے ہیں 1929 میں کیا ہوا. ٹھیک ہے، 1929 میں کیا بیسیکلی ہوتا ہے یہ ہم ابھی دیکھیں گے. ٹھیک، 1929 میں جب اس نے ہندوستان کا جو کولکتہ کا ہندوستان کا سینٹ میرینز ہائی اسکول میں اس نے ایز اے جغرافی کے ٹیچر کے طور پر پڑھانا شروع کیا. ٹھیک ہے، جغرافی کے ٹیچر کے طور پر پڑھانا شروع کیا. اور جب اس نے 19 ایئرس ہیئر اوریجنلی ٹیچر آف جغرافی اینڈ دین ایز پرنسپل. تقریباً اس نے 19 سال یہاں پر ایز اے اس نے کام کیا. ٹھیک، اس نے جو ایز اے یہاں پر ٹیچر رہی جغرافیہ اور لینگویج کی. اس کے بعد پھر اس کو پرنسپل بنایا گیا. ٹھیک ہے، سینٹ میرین ہائی اسکول کولکتہ کا. ٹھیک، پھر 1937 کو ٹوک دا فائنل واز دا، ٹھیک، سسٹر آف لیریٹو. ٹھیک ہے، یہ جو انسٹیٹیوشن میں دوبارہ اس کو جانا پڑا. کچھ یہ جو اپنے مصروفیات کی وجہ سے اس کو کمپلیٹ کچھ ڈگری کرنی تھی، پھر وہاں اس کو جانا پڑا سسٹر آف لیریٹو میں. یہ جب وہاں پر 1937 میں گئی، اس دوران میں 1938 میں کیا ہوا، بہت بڑا جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتا ہے ورلڈ وار 2. اس کی وجہ سے مادر ٹیریسا نے دیکھا کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے نالیوں میں پھینکتے ہوئے جا رہے تھے لاشوں کو. یہ چیزیں دیکھ کر مادر ٹیریسا کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور مادر ٹیریسا نے پھر 1937 میں لوریٹو کی بہن کی حیثیت سے اپنی آخری قسم کھائی. ٹھیک، آخری قسم جو اس کو دی گئی کہ آپ ابھی جو ہے نا کمپلیٹ نن کے طور پر ایز اے کام کر سکتی ہو. پھر ہمارے پاس آتے ہیں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا وہ سارا دیکھیں گے. مگر ورلڈ وار 2 میں اس کو بہت بڑا
دھچکا لگا، جس کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ انسانیت بہت زیادہ پیچھے جا رہی تھی. لوگ ایک دوسرے کو ایسے کاٹ کر مار کر پھینک رہے تھے کہ لوگوں میں کوئی انسانیت نام نہیں تھی. ٹھیک. پھر 1940 کا ٹائم آیا. ٹھیک. اس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 کی وجہ سے جو مادر ٹیریسا ہے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوئی کہ انسانیت کہاں مر گئی ہے. ٹھیک. اس نے یہ ورڈ کیے کہ انسانیت انسانوں میں ابھی نہیں رہی. پھر مادر ٹیریسا نے 10 دسمبر کو ٹرین کے ذریعے کولکتہ سے دارجلنگ جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، کولکتہ سے دارجلنگ کی جاتے ہوئے بائی دا ٹرین، اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے غریب ترین اور غریبوں میں خدمت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. 10 ستمبر کو اس نے جب، ٹھیک ہے، ٹرین کے ذریعے کولکتہ سے دارجلنگ کی جاتے ہوئے اس کو مادر ٹیریسا کو خواب میں یہ آیا کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، اس کا یہی ماننا تھا. اس وجہ سے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ غریب لوگوں کی مدد کرے گی. یہ ایونٹ بھی اس کو بہت زیادہ انکریج کیا. لیریٹو کو چھوڑ کر اس نے اب تک سب سے مشکل کام تھا. اس نے جب سسٹر آف لیریٹو کو چھوڑا، یہ اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا. ٹھیک. اس ٹائم اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اب غریبوں کی مدد کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گی. ان کے لیے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرے گی. ان کی جو فیڈنگ پرابلمس ہیں، کھانے کے، پینے کے، ساروں کے، ایون وہ لوگ جن کی لوگ دوسروں کی قدر نہیں کرتے، ان کی یہ اس نے قدر کی. ان کو اپنے سینوں کے ساتھ لگایا، ان کو ایجوکیشن دی، ان کے ساتھ بیٹھی. اور ٹھیک ہے، ہم آگے پھر بڑھتے ہیں. 1948. ٹھیک. 1948 میں کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے 1948 میں جو اس کا پوپس ہوتا ہے، پوپس پیسن نے اسے اپنا حکم دیا کہ چھوڑنے والے آزاد رہبر کے طور پر رہنے کی اجازت دی. اس سے جو پوپس تھا، ٹھیک ہے، پوپ پیسن نے اسے گریٹ کہ یہاں پر اسے پرمیشن دے دی کہ وہ ابھی جا کر ایک انڈیپینڈنٹ طور پر نن بن سکتی ہے. پھر اس کے بعد جب اس نے جو ہے نا، جب اس کو کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، جب پوپ کو اس نے چھوڑا وہاں پر اس کو ایز اے اجازت مل گئی تو اس نے ایز اے نن کے طور پر، آزادی کے طور پر اس نے کام کرنا شروع کیا. اس کے بعد اس نے انڈیا کی سٹیزن شپ لی، اس کے ہندوستان کی شہری بن گئی. اس کے بعد اس نے ٹریول ٹو پٹنہ ٹو کمپلیٹ شارٹ کورس میڈیکل مشن سسٹر، دین ریٹرن ٹو کولکتہ. تب اس نے کیا کیا، پٹنہ کا سفر کیا، میڈیکل کا مشن سسٹر کے ساتھ ایک مختصر کورس کو مکمل کیا، پھر کولکتہ واپس آ گئے. ٹھیک. اس نے پھر کیا کیا، سب سے پہلے جو پٹنہ کا ایک، ٹھیک ہے، میڈیکل کا شارٹ کورس تھا وہ اپنی بہن کے ساتھ کمپلیٹ کر کے واپس کولکتہ ریٹرن ہوئے. ٹھیک. اس کی وجہ سے بھی اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوا. 21 دسمبر کو اس نے کچی آبادیوں کا دورہ کیا اور غریبوں کی خدمت کی. پہلی بار اسے محسوس ہوا. ٹھیک. اس ٹائم جب اس نے 21 دسمبر کو یہ پہلی بار، فرسٹ ٹائم اس نے کیا کیا، لوگوں کو مدد کی، غریبوں کی کام کیا، اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اس کے بعد اس نے شروع کی بگین دا ٹیچنگ. تب اس نے بگین ٹیچنگ اسٹارٹ کی. ٹھیک ہے. اس کی جو لٹل چلڈرن تھے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا کہاں شروع کیا، موتی جھیل پرلال جھیل کے کچی آبادیوں کے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. ٹھیک ہے. موتی جھیل کے قریب اس نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور جھیل کے قریب بھی وہاں سے اس نے ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اس کی فنڈنگ کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے جب فنڈنگ کی سٹارٹ کی، ٹھیک، اس کے فنڈنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پیسوں کو لوگوں سے بھیک مانگ کر یا ان سے ایز اے ڈونیشن کے طور پر لے کر، یہ چرچ یا ریاست کو کوئی سرکاری فنڈ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس سے یہ انتخاب کرنے میں اس کی آزادی محدود ہو جائے گی. وہ کیسے سلوک کرے گی، وہ کس طرح ہم سے سلوک کریں گے، وہ کہنا چاہ رہی تھی.
کیونکہ اس نے فنڈنگ کے لیے لوگوں سے جو ہے نا بھیک مانگ کر ڈونیشن لے کر کام کیا، نہ کہ چرچ سے اس نے مانگا نہ اسٹیٹ سے۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آزادی طور پر کام کرنا چاہے، کیونکہ اگر وہ جو ہے نا اسٹیٹ یا چرچ سے مانگتی تو ان کا ریئیکشن پتہ نہیں کس طرح ہوتا، اس وجہ سے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 1950 میں کیا ہوا۔ 1950 میں کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے 1950 میں کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ 1950 میں جو ایک ویکٹن، ٹھیک ہے، جو ہے ان کا ویکٹن سے پرمیشن اس نے لی، اپنے آرڈر شروع کرنے کی اجازت دی، تو اس کے بعد جو مشنری آف چیریٹی، اس نے ایز اے مشنری آف چیریٹی کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے ویکٹن سے جو ہے نا پرمیشن لی، اس کے بعد اس سے آرڈر شروع کرنے کے بعد بعد میں اس نے مشنری آف چیریٹی بن گئے۔ اس کے بعد ان کو چیریٹی ملنا شروع ہوئی۔ اس کے بارے میں مددگاروں نے اپنی جانیں اور خدا کو ترتیب میں دے دی، جن کا بنیادی کام ان لوگوں سے محبت دیکھ بھال کرنا تھا جن کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس لوگوں نے یہ کام کیا کہ خدا کے جو بندے تھے ان کے دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ وہ لوگ جن کے لیے کوئی اور مدد نہیں کرتا تھا، ان لوگوں نے مدد کرنا شروع کیا۔ دوسرے کوئی لوگ ان کی مدد نہیں کرتے، تب مادر ٹیریسا نے ان کی مدد کرنا شروع کی، کیونکہ غریب مسکین لوگوں کی مدد کرنا کوئی چاہ نہیں رہا تھا، اس وجہ سے تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ جس کی مدد کوئی نہیں کرتا تھا، اس کی مدد مادر ٹیریسا نے سٹارٹ کر دی تھی۔ ان لوگوں کی دیکھ بھال انہوں نے شروع کی جو کہ کوہر کی بیماری سے مبتلا تھے لوگ، وہ لوگ جن کی کوئی سنتا نہیں تھا، مادر ٹیریسا نے ان کی سب کی سننا سٹارٹ کی۔ اس کے بعد مادر ٹیریسا نے کیا کیا، 4 قسم کے لوگوں کی مدد کی، غربت، فات اور طاقت، اطاعت کی اور خدمت کی۔ صرف جو غریب لوگ تھے ان کی مدد کرنا اس نے شروع کی، ان کے لیے اس نے چیریٹی کی۔ پاورٹی والے جو لوگ تھے ان سب کو ایک مذہب، ایک دینی تعلیم بھی دی، اور جو ہے نا ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے رہائش گاہ بھی تیار کی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ مادر ٹیریسا کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم لوگ ان کے جسموں میں مجھے مسیح کا جو ہے نا نظر آتا ہے، یہ لوگ ایسے سمجھو ہمارے لیے مسیح سے کم نہیں، کیونکہ ان کے کام کر کے مجھے اتنی کوئی پیسے رقم یا کوئی ضرورت مجھے محسوس نہیں پہنچتی، کیونکہ یہ میری مجبوری نہیں کہ میں ان کو پیسوں پر کام کروں، بلکہ بنا ضرورت کوئی پیسے سے فری آف کاسٹ میں ان کے لیے کام کرتی ہوں، کیونکہ اس میں خدا کے روپ مجھے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ مسیح لوگ ہی بھوکے بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہی، ان کے جسموں کو چھونا بھی عبادت سے کم نہیں۔ مادر ٹیریسا نے یہ انسانیت کی بہت بڑا سیکھ دے دی، اس سے بڑھ کر کوئی اگزامپل نہیں ہو سکتی ایک ہیومنٹی کی۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، 1952 میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے 1952 میں جب پہلی بار اس نے جو ہے نا ہوم فار دا ڈائنگ ایک جو اسٹارٹ کی تھی، اپنا پہلا جو اس نے فارم دا ڈائنگ کے نام سے ایک پرانا مندر تھا ہندوؤں کا، ہندو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پرانا ٹیمپل تھا، وہ کالینت کے سائڈ پر تھا، اس کا نام بدل کر نرمل لال کے طور پر رکھ کر پیور ہارٹ کے نام سے اس کو نوازا گیا کہ خالص دل رکھنے والا۔ اس میں جو کوہر کے مریض تھے اور لیپر کے مریض تھے ان کی مدد کی جاتی تھی، اور ان کے لیے ایک علیحدہ جو ایک شانتی نگر کے طور پر ان لوگوں نے ایک علیحدہ لینڈ بنایا، جس کا مطلب ہے لینڈ آف دا پیس، ٹھیک، امن کا گھر، شانتی نگر کے نام سے سٹارٹ کیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے ٹھیک کوہر کے مریضوں کے لیے کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، اور مادر ٹیریسا نے اس کی رسپانسبلٹی لی اور سوسائٹی میں بہت بڑا کام کر کے دکھایا۔
سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے 1955 میں کیا ہوا یہ دیکھیں گے۔ 1955 کے جب دہائی میں اس نے پہلا آرفنیج یتیموں کے لیے ایک کھولا، نرمل لال کے نام سے، جس کا نام نرمل لال کے نام سے، نرمل لال کے ششو بھون کے نام سے اس نے ایک پہلا چیریٹی کے نام سے آرفنیجن کے لیے ایک یتیم خانہ کھولا، جس میں بچوں کے لیے ہر چیز کی پرووائڈ کی جاتی تھی، اور بچوں کے جو بھی مسائل تھے ان کو فیڈ وغیرہ ہر چیز پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ یہ مادر ٹریسا کا کام تھا۔ مادر ٹریسا نے ایگزامپل بہت بڑی سیٹ کی، پہلا یتیم خانہ کھولا، اور اس میں نرمل لال میں ششو بھون کے نام پر جو بے نظیر کے دلوں کا بچوں کا گھر کہا گیا۔ 1960 کو دہائی کے آخر تک 25 مطلب گلوبل آئیکن کے طور پر، گلوبل آئیکن کے نام سے جانے لگی مادر ٹریسا ایز اے گلوبل آئیکن کے نام سے 1960 تک جانے لگی۔ اس نے بہت سے کام کیے، اور یہاں تک کہ ایز اے ایئر ہوسٹ کے طور پر بھی اس نے کام کیا۔ پھر اس کو ورلڈ وائڈ کے طور پر فری ٹکٹ کے لیے بھی اعلان کیا گیا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں جو ابھی بچوں کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، یہی جو اس کا پہلا نرمل لال کا جو پہلا یتیم خانہ تھا بچوں میں، ان کے لیے اٹھا، وہاں پر لی گئی یہ پکچر ہے، کس طرح اس لوگوں نے بچوں کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، مسکین یتیم بچوں کو، اور ان کو اس لیے تو گلوبل آئیکن کے نام سے نوازا گیا۔ اور ہم سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے کہ کون کون سے اس کو ایوارڈز دی گئے، کس طرح اس نے نوبل پرائز ایوارڈ حاصل کیا، امریکن گریٹ سویلینز ایوارڈ کس طرح حاصل کیا، یہ دیکھیں گے سیکنڈ پارٹ میں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ لرنرز کلب۔